धूप अपने जोबन पर थी, सूरज की तिलमिलाती शुआएं हर चीज पर हावी थीं, सड़कें गिर्दो गुबार से लुटी पड़ी थीं। ऐसे में शाहजहान की जीप फुल स्पीड से अपने पीछे गिर छोड़ती पक्की सड़क पर फराटे भर रही थी। वो एसी की ठंडक में बैठा सारी दुनिया से बेनियाज लग रहा था। अजीब पुरस्रार शख्सियत थी उसकी, घनी मूछें, अनाबी होंठ और 6 फुट से निकलता कद किसी भी देखने वाले को जेरे बार कर सकता था। गाड़ी एक झटके से रुकी, शायद टायर पंक्चर हो गया था। गुलाम अली, मैंने बोला भी था कि टायर चेक कर लेना, शाहजहान ने रोबदार आवाज में ड्राइवर को डांटा। साहब जी, गाड़ी को सर्विस के लिए भेजा था, लेकिन इसके अलावा और कोई खराबी नहीं थी, गुलाम अली ने सफाई पेश की। शाहजहान गाड़ी से उतरा और सेल फोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। अचानक उसकी नजर एक साए पर पड़ी। वो चौंक गया। यूनिफॉर्म में मलबूस कोई साहिरा थी। उसके करीब आने पर शाहजहान ने उसे आवाज दी, ठहरो। मेहरबानों पर सख्ती की कैफियत तारी थी। वो इसी बात से डर रही थी कि शाहजहान उससे अब उसका तारुफ जरूर पूछेगा। वो जूं ही पलटी, शाहजहान उस परी पेकर से नजरें हटा ना सका। स्याह मोटी आंखें स्कार्फ में दूधिया रंगत चमक रही थी। शाहजहान जज्बाती कैफियत से निकला और उससे पूछा, तुम मेहरबानों हो ना? मेहरबानों फयाज अली, मलिक फयाज अली की बेटी। शाहजहान एक अरसा शहर में गुजार कर आया था, लेकिन उसे पहचान गया था कि ये उनके हरीफों की बेटी है। मेहरबानों ने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। शाहजहान उस खूबसूरत दो शेषा की खूबसूरती पर हैरान था। वो थोड़ा सा मेहरबानों के करीब आया। मेहरबानों के कदम लड़खड़ा कर रह गए। आप प्लीज मुझे जाने दें। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हम भी तो मलकों का हुस्न देखें। हमें तो यही पता था कि मलिक फयाज अली की एक परी भी है। शाहजहान ने उसकी थोड़ी पकड़कर ऊंची की और उसकी थोड़ी के ऊपर होंठ पर तिल का निशान शाहजहान को मबहूत कर गया था। हिरनी की तरह डरी हुई मेहरू ने उसका हाथ झटका और भागते हुए उसकी नजरों से ओझल हो गई, जबकि शाहजहान पीछे सड़क पर खोई हुई कैफियत के साथ खड़ा रह गया। शाहजहान ने मेहरू को पहली बार नहीं देखा था, बल्कि बचपन में वो अक्सर मिलकर खेलते थे, लेकिन दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी ने उनके बचपन के दिन भी भुला दिए। और अब एक अरसे के बाद शाहजहान ने अपने अंदर एक नई तब्दीली महसूस की थी जो मेहरबानों से छुपी हुई नहीं थी। मलिक फयाज अली और शाह हैदर गुजरे ज़माने में बहुत अच्छे दोस्त रह चुके थे। दोनों खानदान खुशी गमी में एक दूसरे का साथ देते। शाह हैदर का इकलौता ही बेटा था शाहजहान। शाहजहान के चचा शाह मुराद मलिक फयाज अली की बहन को पसंद करते थे। दोनों खानदानों की ज़ात एक ना होने का इख्तलाफ इस शादी के दरमियान रुकावट था, लेकिन शाह मुराद में अपनी मोहब्बत का गला घोंट देने का हौसला ना था। शाह मुराद ने शुमाइला के नाम एक तवील खत लिखा और उसे अपने साथ घर से भाग चलने का मशवरा दिया। यह खत शुमाइला के बजाय मलिक फयाज अली के हाथ लग गया और उस दिन से दोनों खानदानों के दरमियान नफरत की खलीज खींच गई। मलिक फयाज ने गैरत के नाम पर अपनी बहन और अपनी माँ जाई को मौत के घाट उतार दिया। शाह मुराद ने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को हारते देखा था। वो ये गम बर्दाश्त ना कर सके और बीमार रहने लगे। यही बीमारी बहुत जल्द उनकी मौत का सबब बन गई। अब दोनों खानदानों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था। शाहजहान शहर से पढ़कर आया था, जबकि मेहरबानों खानदानी सख्ती के बावजूद गांव में ही तालीम जारी रखे हुए थी। शाहजहान घर में दाखिल हुआ तो बीजी सामने ही जाए नमाज बिछाए बैठी थी। शाहजहान उनसे गले मिला और ढेरों दुआएं लेता हुआ उनके पास ही बैठ गया। पुत्र तू ठीक है? जी बीजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज वीकेंड था तो आ गया। हाँ पुत्र, तू आराम कर, मैं रज्जो से कहकर खाना लगवाती हूँ, तू थक गया होगा ना। बीजे ने शाहजहान का कांधा थपका और उठते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। बीजी के उठते ही शाहजहान फ्रेश होने के लिए अपने बेडरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद जूं ही वो आराम के गर्ज से लेटा, उसकी आंखों के सामने वही मोटी गलाफ आंखों वाला चेहरा आ गया।
جو کب سے شاہزان کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ شاہزان بے بس تھا اور جانتا تھا مہربانوں کو اپنانا بہت مشکل ہے، لیکن وہ اس کی زندگی تھی اور کوئی بھی زندگی سے منہ کیسے موڑ سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے لڑتا بیجی کے پاس گیا۔ کھانا کھانے کے دوران ہی شاہزان نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ بیجی ملکوں کی ایک بیٹی بھی ہے نا؟ بیجی کے ہاتھ کھانے سے رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بیجی مجھے مہرو چاہیے۔ بیجی اس مطالبے پر ششت رہ گئی۔ بیٹا، مہرو کوئی کھلونا نہیں، جیتی جاتی انسان ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ تو مانگے گا اور تجھے فوراً دے دیا جائے گا؟ اماں، لیکن میں مہرو سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا رشتہ لے کر جائیں، اور کچھ نہیں جانتا میں۔ یہ کہہ کر شاہزان اٹھ کر چلا گیا، لیکن بیجی حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی وہاں ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ شاہزان کی ضد کا یہی نتیجہ نکلا تھا کہ بیجی آج ملکوں کی حویلی میں انہی کے روبرو موجود تھی۔ ملک تو ابھی تک اس حیرت سے بھی نہ نکلے تھے کہ رقیہ بیگم ان کے گھر آئی ہیں، اس پر متضاد کے مہرو کا رشتہ بھی مانگا تھا۔ ملکوں نے برا رویہ تو اختیار نہیں کیا، لیکن یہ کہہ کر کہ مہرو کی منگنی ہو چکی ہے، رشتے سے انکار کر دیا۔ شاہجہاں کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جو ہی مہرو بڑی سڑک کی طرف مڑی، کسی نے اسے بہت زور سے بازو سے پکڑ کر کار میں دھکیل دیا۔ اسے صورتحال کی ہولناکی کا احساس تب اور شدت سے ہوا جب اس نے گاڑی میں شاہجہاں کو بھی موجود پایا۔ چھوڑو مجھے شاہجہاں، تمہیں شرم آنی چاہیے گھٹیا انسان، میں بھی کسی کی عزت ہوں۔ مہربانو اس پر جھپٹ رہی تھی۔ شاہجہاں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، یہاں تک کہ شاہجہاں کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ اور اب تم کسی اور کی عزت بننے جا رہی ہو۔ شاہجہاں نے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو اپنی انگلی سے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس ہے شاہجہاں؟ مہرو نے اس کا بازو جھٹکا۔ بکواس نہیں ہے میری جان، یہ تو محبت ہے۔ اس نے گھمبیر لہجے میں مہرو کے کان میں سرگوشی کی اور مہرو نے رخ پھیر لیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رک گئی اور شاہجہاں نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکال لیا۔ شاہجہاں اسے شاہ ہاؤس ہی لے کر آیا تھا۔ شاہ ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے شاہجہاں نے اپنے پرسنل نمبر سے کسی کو کال کی اور اس کی طرف پلٹا۔ مہرو ڈری سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہجہاں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا، جبکہ مہرو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نانا میری جان، روتے نہیں ہیں، اس طرح تو تم مجھے اپنی طرف مزید مائل کر رہی ہو۔ شاہجہاں نے اس کے آنسوؤں کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے پوروں سے چن لیا۔ اسی وقت غلام علی نے مولوی اور چند گواہوں کے آنے کی اطلاع دی۔ مہرو کے تو سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شاہ، یہ سب کیا ہے؟ مہرو نے گڑبڑاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں مہرو، اب تم یہاں سے تبھی جا سکو گی جب تمہارا نام میرے ساتھ جڑ جائے گا۔ نہیں، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی، اسے رہ رہ کر اپنے باپ کی عزت کا خیال آ رہا تھا۔ شاہجہاں کی آنکھوں میں سختی در آئی۔ اس نے مہرو کو زور سے کلائی سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تم بھول رہی ہو کہ میں مرد ہوں اور میرا کچھ نہیں جائے گا۔ اگر تم نکاح نامے پر سائن نہیں کرو گی تو تمہیں اپنانے کے اور بھی بہت سے طریقے میرے پاس ہیں۔ میرے ساتھ ضد مت کرو مہرو، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ غلط کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ مہرو اندر تک لرز گئی، جبکہ شاہجہاں اس کی کلائی چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ مہرو اس کی باتوں کے معنی خیزی کو سمجھ کر دل و جان سے دہل گئی تھی۔ کہانی پھر دہرائی گئی تھی۔ مہرو بے بس ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب شاہجہاں کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ دیکھ کر مہرو بھی کھڑی ہو گئی۔ مہرو، اس پر سائن کرو، شاہجہاں نے اپنی مخصوص روبدار آواز میں حکم دیا۔ اگر تم سائن نہیں کرو گی تو انجام تو تم جانتی ہی ہو۔ مہرو اس کی باتوں سے ڈر گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں شاہجہاں پر جمی ہوئی تھیں، جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کر دیے، جبکہ شاہجہاں مسکراتا ہوا مہرو کو غور سے دیکھتا ہوا
باہر نکل گیا۔ ملک ہاؤس میں مہرو کے گھر نہ آنے پر کھلبلی مچی ہوئی تھی اور ہر ایک کا شک شاہوں پر ہی جا رہا تھا۔ ملک ریاض شدید غضب کا شکار ہو کر گھر سے نکلے تھے۔ اتنا تو انہیں معلوم تھا کہ قصوروار مہرو نہیں شاہجہاں ہے، اور دل ہی دل میں وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ شاہجہاں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بخشو، گاڑی نکالو، ہمیں ابھی شاہوں کی حویلی جانا ہے، ملک ریاض نے گرجدار آواز میں حکم صادر کیا۔ شاہوں کی حویلی پہنچنے کے بعد ان کا سامنا سب سے پہلے بیجی سے ہی ہوا۔ بیجی ملک ریاض کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شاہجہاں، باہر نکلو، کہاں چھپ کر بیٹھے ہو؟ تم نے ہماری عزت کو روند کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ملک ریاض کی اونچی آواز سے بیجی دہل کر رہ گئی تھی۔ ریاض صاحب، شاہجہاں تو گھر پر نہیں ہے، اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رقیہ بیگم، اسے کہہ دیجیے گا کہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ ہماری بیٹی کو ہم سے چھپا کر وہ ہمارے غضب کو آواز دے رہا ہے۔ ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، چاہے وہ جتنا بھی چھپنے کی کوشش کرے۔ ملک ریاض یہ کہہ کر چلے گئے تھے جبکہ بیجی کے لیے اپنی جگہ سے ہلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ برسوں کی اذیت کو پھر سے محسوس کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا گو تھی۔ وہ ماں تھی، اور ماں کو تو بچہ غلطی پر ہو تو بھی نظر نہیں آتا۔ شاہجہاں کمرے میں داخل ہوا تو مہرو کو گمسم پایا، یہاں تک کہ وہ بالکل اس کے پاس پہنچ گیا۔ مہرو، شاہجہاں نے پکارا تو مہرو اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز شاہجہاں، مجھے گھر جانے دو۔ مہرو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ شاہجہاں نے اس کی پلکوں سے آنسو چل لیا۔ مہرو، میں نے تمہیں واپس بھیجنے کے لیے تم سے نکاح نہیں کیا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو مہرو کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شاہجہاں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا تو وہ سن سی ہو گئی۔ تم نے مجھے اپنے سارے اختیار دے دیے ہیں نا مہرو؟ تم نے مجھے اپنے سارے اختیار دے دیے ہیں نا مہرو؟ شاہجہاں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو مہرو کے اوسان خطا ہو گئے۔ نہیں شاہجہاں، تم ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ تم میری محبت ہو مہرو، ابھی تو میں نے اس کا اظہار بھی نہیں کیا اور تم جانے کی بات کر رہی ہو۔ شاہجہاں پر نشہ سوار تھا، وہ جذبات کی روح میں بہہ رہا تھا۔ مہرو کے گرد اس کے بازوؤں کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگ نکلنے کی جتنی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی مخمور ہو رہا تھا۔ اسے تو بس اتنا پتا تھا کہ مہرو اس کی بیوی ہے اور وہ اس پر تمام اختیارات رکھتا ہے۔ مہرو کا گڑ گڑانا کسی کام نہ آیا تھا اور شاہجہاں اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ جانے کی تمام راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ شاہجہاں نے اپنی محبت پا لی تھی، اس کے دل نے پیار کی بازی جیت لی تھی، اور شاید مہربانوں تو آج ہار گئی تھی اس شاہجہاں سے جو اب اس کا سب کچھ بننے جا رہا تھا۔ دوسری طرف ملک ریاض پر خون سوار تھا۔ پورا ایک دن گزر چکا تھا پر مہرو کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ بیجی کے لبوں پر دعائیں تھیں اور دل پر خوف کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ شاہ زمان اور مہرو کی گمشدگی سب کچھ احیا کر رہی تھی۔ بیجی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ملکوں کی حویلی میں کہران مچا ہوا تھا۔ ملک ریاض بھپڑے ہوئے تھے اور ملکانی واسطے دے دے کر نڈھال ہو گئی تھی۔ کوئی سر ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ شاہجہاں مہرو کو لے کر کہاں چلا گیا ہے۔ زندگی کی نئی اور حسین صبح مبارک ہو جانے شاہجہاں۔ شاہجہاں نے مہرو کو شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا جبکہ مہرو پر گومگو کی کیفیت طاری تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ 2 دن میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ مہرو نے جب کسی بھی بات کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تو شاہجہاں نے اس کا چہرہ پکڑ کر اونچا کیا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولا، مہرو کچھ تو بولو یار، تمہاری آواز سننے کے لیے میرے کان ترس گئے ہیں۔ مہرو نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ یار ایسے تو مت دیکھو، جان لینی ہے کیا؟ شاہجہاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں لے لوں گی میں تمہاری جان، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب میں کس منہ سے اپنے باپ کے سامنے جاؤں گی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، جس محبت کا دعویٰ تم کرتے ہو نا اسے محبت نہیں بے غیرتی کہتے ہیں۔
تمہارے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل مجھے اذیت دے رہا ہے۔ تم نے کیا سمجھا تھا اس زور زبردستی سے تم مجھے پا دو گے؟ نہیں شاہجان، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم مجھے کبھی نہیں پا سکو گے۔ تم نے میرے باپ کی عزت کو روندا ہے۔ میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، نہیں گزاروں گی میں یہ اذیت بھری زندگی۔ مہرو حلق کے بل چلائی تھی۔ مہرو، شاہجان اونچی آواز میں بولا تھا، لہجے میں سختی بھی درائی تھی، یہ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم پر تمام حقوق رکھتا ہوں۔ کیا پچھلی رات گزر جانے کے بعد بھی تم یہی کہو گی کہ تم میری بیوی نہیں ہو؟ شاہجان نے مہرو کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں پکڑا اور انگوٹھوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آزمانا چاہتی ہو نا مجھے اور میری محبت کو؟ تو آؤ، میں تمہیں حویلی لے جاتا ہوں جہاں تم عزت کی زندگی گزارو گی اور میری بیوی کی حیثیت سے جانی جاؤ گی۔ میں اپنے سسر سے بھی نہیں ڈرتا۔ شاہجان کا موڈ ایک دم شرارت پر آمادہ ہو گیا۔ اپنی بات مکمل کر کے شاہجان نے مہرو کو اپنا مان دے دیا اور آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مہرو کا دل ابھی بھی صاف نہیں ہوا۔ شاہجان مہرو کو لے کر حویلی چلا آیا۔ ملازم اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، جبکہ بیجی کی تو حالت عجیب ہو رہی تھی۔ مہرو کو دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ شاہجان، میرے بچے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ بیجی، میں سب سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں، بس ابھی اپنی بہو کو سنبھالیں۔ شاہجان نے مہرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں بیٹا، لیکن مہرو کے ابا؟ بیجی نے تذبذب میں سوال کیا۔ بیجی، کچھ نہیں ہوگا، پلیز ریلیکس، شاہجان نے بیجی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مہرو نے بیجی کے پاس بیٹھے رہنے کو ہی فوقیت دی تھی۔ ملک ہاؤس میں مہرو اور شاہجان کی حویلی واپسی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ ملک ریاض طیش میں تھے۔ ان کا بس نہ چلتا کہ اڑ کر جائیں اور مہرو کو واپس لے آئیں۔ انہوں نے گاڑی نکلوائی اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملکانی کی منتیں کسی کام نہیں آ سکیں۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ملک ریاض نے دھاڑتے ہوئے شاہجان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ شاہجان واش روم میں تھا، چنانچہ کوئی آواز اس تک نہیں پہنچ سکی، البتہ مہرو تک تمام آوازیں پہنچ گئی تھیں۔ بیجی اور مہرو اکٹھی ہی باہر نکلی تھیں۔ ضبط کے باوجود مہرو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ باپ کے کندھے سے لگ کر زارو قطار رونے لگی۔ ملک ریاض بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ہتے سے اکھڑ گئے۔ اتنے میں شاہجان بھی باہر نکل آیا۔ وہ معاملے کی سنگینی سے بخوبی واقف تھا۔ شاہجان، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں یہ قرض تو چکانا ہی پڑے گا۔ ملک ریاض بلند آواز میں دھاڑے تھے۔ تمہیں مہرو کو طلاق دینا ہوگی۔ تم جو کر چکے ہو وہی کافی ہے، اب مزید میں تمہیں اپنی بیٹی کو برباد کرنے نہیں دوں گا۔ آپ مہرو کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے، بیوی ہے یہ میری، اور ہاں ایک بات اور، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں مہرو کو طلاق دوں گا۔ شاہجان کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون یکدم ہی آتش گیر مادہ بن گیا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں، اور تمہاری ان گیدڑ بھپکیاں کو بھی، ملک ریاض نے غصے سے کہتے ہوئے مہرو کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی دوڑاتے ہوئے شاہجان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شاہجان کو کسی لمحے سکون نہیں مل رہا تھا، اذیت سی اذیت تھی۔ وہ مہرو کو بھلا کیسے خود سے جدا کر سکتا تھا؟ اس کی آنکھیں جلتا انگارہ بن گئی تھیں، کھانا پینا سب بھول چکا تھا، کسی پل اضطراب کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف مہلو ملک ریاض کے ساتھ گھر تو آ گئی تھی، لیکن کسی پل سکون اسے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ اضطراب اس کے اندر کھلبلی مچائے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں کس لمحہ وہ اس کی روح تک سرایت کر چکا تھا۔ اس کی زندگی شاہجان کی ذات سے منسلک ہو گئی تھی۔ وہ اس حقیقت سے 100 بار بھی انکار کرتی، تب بھی وہ یہ جانتی تھی کہ اب وہ شاہجان کی بیوی ہے اور وہ اس پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ شاہجان تو شاہجان تھا، لیکن مہربانوں کی دھڑکنیں بھی مضطرب ہو گئی تھیں۔ یہ محبت تھی شاید جو مہربانوں کے اندر
ہر سانس کے ساتھ پنپ رہی تھی اور ملک ریاض طلاق کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ مہربانو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ شاہجہاں نے غصے میں گاڑی باہر نکالی۔ اس کا رخ ملک ہاؤس کی طرف تھا۔ آج وہ دو ٹوک بات کرنے گیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ مہرو کو اپنے آپ سے جدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ جنون خیزی انتہا پر تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس راستے پر گاڑی چلا رہا ہے۔ اچانک اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی۔ اس نے بیزاری سے کال اٹینڈ کی۔ ہاں غلام علی بولو۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ گاڑی کا توازن بگڑا اور وہ پوری طاقت سے سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ شاہجہاں کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ گاڑی سے باہر گر گیا تھا۔ آئی سی یو کے سامنے کوریڈور میں بیجی تسبیح ہاتھ میں لیے دعا گو تھی۔ آنسو تیزی سے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ شاہجہاں بہت سیریس حالت میں تھا۔ جب یہ خبر ملک ریاض اور ان کے گھر والوں تک پہنچی تو ایک پل کے لیے وہ بھی ساکت رہ گئے۔ مہرو کی تو جان ہی ہوا ہو گئی تھی۔ اس نے یہ تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ شاہجہاں زندگی سے ہی منہ موڑ لے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ملک ریاض بیٹی کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ مہرو باپ کو دیکھ کر صبر نہ کر سکی اور ان کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ بابا پلیز مجھے وہاں لے چلیں، میں شاہجہاں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ مہرو منتیں کر رہی تھی۔ وہ باپ کے پیروں میں بیٹھ گئی اور ہچکیوں سے روتی چلی گئی۔ ملک ریاض جو کسی گہری سوچ میں گم تھا، ان کا ہاتھ بیٹی کے سر پر ٹک گیا۔ شاہجہاں کو اللہ نے نئی زندگی دی تھی۔ بیجی کا تو سر سجدے سے نہ اٹھتا تھا۔ ڈاکٹرز نے شاہجہاں کا بات کرنے سے منع کیا تھا۔ ملک ریاض اور مہرو اسپتال پہنچے تو بیجی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مہرو بے ساختہ بیجی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بیجی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹا شاہجہاں اب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مہرو نے اپنے آنسو پونچھے اور بیجی سے الگ ہو گئی۔ بیجی نے ملک ریاض کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگ گئی۔ ملک ریاض میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ مانا اس کی غلطی بہت بڑی ہے، لیکن اللہ نے اسے نئی زندگی سے نوازا ہے، اسے معاف کر دو۔ ملک ریاض نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے بندے ہاتھوں کو کھول دیا۔ میں نے تو اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میری بیٹی کی زندگی شاہجہاں کی زندگی کے ساتھ جڑی ہے، ملک ریاض نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ملک ریاض جب شاہجہاں سے ملنے کمرے میں گئے تو وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ملک صاحب تیزی سے آگے بڑھے اور اسے اٹھنے سے روک دیا اور گلے لگا لیا۔ انکل مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ بیٹا سمجھنا تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم ماضی کو دہرا رہے ہیں، لیکن اللہ نے اب ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دی ہے۔ اب تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ملک صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر چلے گئے، جبکہ شاہجہاں کی نظریں اس دشمن جان کو ڈھونڈ رہی تھیں جو ابھی تک نگاہ سے اوجھل تھی۔ شاہجہاں سویا ہوا تھا جب مہرو دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آہستہ سے بیٹھ کے قریب آئی اور بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ یہ آنسو شاہجہاں کی ہتھیلی کو بھگو رہے ہیں۔ شاہجہاں ہاتھ پر نمی کو محسوس کر کے جاگ گیا تھا، لیکن وہ چپ چاپ آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ مہرو نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ شاہ میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ کبھی تمہیں اس حال میں دیکھوں، نہ جانے کب تم میری دھڑکنوں میں سما گئے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی شاہجہاں۔ اگر تم دل کی بات جان لینے پر قادر ہوتے تو یہ جان جاتے کہ اب تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ آئی لو یو شاہجہاں۔ مہرو نے آنسو صاف کرتے ہوئے شاہجہاں کے پاس سے اٹھنا چاہا جب ایک مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آئی لو یو ٹو مہرو۔ تو تم سوئے ہوئے تھے نا؟ مہرو بوکھلا کر بولی تھی، جبکہ شاہجہاں ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر مہرو نے نظریں جھکا لی تھی۔ اگر میں جا کر تمہارے الفاظ اور یہ اظہار نہ سنتا تو تمہارے الفاظ تو ضائع ہو جاتے نا۔ شاہجہاں نے مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔
وہ بغور اس کی صاف شفاف غلافی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے نظروں کے ارتکاز سے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اب یہ ہاتھ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا مہرو۔ تمہیں پا کر مجھے اپنا آپ مکمل لگنے لگا ہے۔ میرا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا مہرو، نہیں تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ اللہ نہ کرے شاہ۔ مہرو کی نازک ہتھیلی شاہجہاں کے لبوں پر آ ٹکی۔ شاہجہاں نے وہی ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھ دیا اور پھر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ اب تو میں نہیں رکوں گا، اجازت ہے؟ شاہجہاں نے شرارت سے پوچھا۔ مہرو نے شرماتے ہوئے اپنا سر شاہجہاں کے بازو پر ٹکا دیا۔ بادلوں سے پرے چاند بھی ان کو مسکراتا دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔